बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे कि श्रीलंका के जिस शहरी को सियालकोट में बेदर्दी से कत्ल किया गया, आज श्रीलंका से ही बड़ी खबर ये आई कि कत्ल किए गए शहरी प्रणता कुमार के छोटे भाई ने उस फैक्ट्री मालिक को पेशकश की है कि अपने भाई की जगह वो अपनी खिदमात देने के लिए तैयार है। उन्होंने ये यकीन दहानी आरपीओ को भी करवाई और फैक्ट्री मालिक को भी करवाई, तफ्तीशी अफसरान को भी कराई। ये कितनी बड़ी ख़बर है पाकिस्तान के लिए। आज इसी से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी करेंगे और साथ ही जिक्र करेंगे प्रोग्राम के अंदर कि मियाँ शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ के लिए एक और नई मुश्किल खड़ी हो रही है और उनके ख़िलाफ़ जो है नाजायज़ असासा और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से उनको मरकज़ी मुलजिम करार दिया गया है। और प्रोग्राम के आखिर में ज़िक्र होगा गवादर, जहाँ हक दो गवादर तहरीक जारी है और गुज़श्ता दिनों उन्होंने बहुत बड़ा मार्च किया और उसके जो रूह रवां हैं मौलाना हिदायतुर रहमान, कोशिश करेंगे कि उनसे भी हम बात करें और जो जो मुतालबात उन्होंने हुकूमत को पेश किए थे, कितने मुतालबात पर अमल हो चुका और अभी कितने बाकी हैं, पूरा अहवाल जानेंगे उन्हीं से। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। और ये सब श्रीलंका से भी जो भी गुज़श्ता 15 दिन में जो वाक़यात हुए और उसके बाद पूरी पाकिस्तानी कौम ने जिस तरीके से उस पर रिएक्ट किया और आज उस रिएक्शन का इत्मीनान का इजहार करते हुए उनके जो भाई हैं, देखिए आज मतलब ये तो अच्छी खबर है। देखिए कुछ कौमें ऐसी हैं जिनके लिए आपने कुर्बानी दी हो तो फिर वो याद रखती हैं। 3 कौमें इस वक्त दुनिया के अंदर, बल्कि 4 मैं गिनूंगा जो कि कमाल हैं। एक तो तुर्की जो है 1920 की हमारी कुर्बानी को याद अभी तक याद है, अभी तक कहते हैं। आप मिल जाए पाकिस्तानी हैं तो कहते हैं हमारे बाप ने देखा था, आंसू से रो पड़ते हैं। इवन मैंने फतेह गोलन को आंसू से रोते देखा है, हैरान कुन बात। अच्छा, दूसरी जो है वो अगरचे के लीडरशिप कुछ भी रहे, बहसीत कौम अफगान जो है अंदर हमने यहाँ पर बना रही, हमने यहाँ पर रहे, सब कुछ किया। लीडरशिप तो हर जगह ऐसी फजूल होती है, पॉलिटिकल उसके। चौथी मैंने जापानीज़ को देखा है। पाकिस्तान ने सुनामी के अंदर जापानीज़ का लिखा। आप अंदाज़ा करें कि मैं जब जापान में गया था तो एक शहर होटल में उन्होंने बाकायदा, मैं एक आम सा पूरे होटल की राहदारी को लिटअप किया हुआ था और मेरी तस्वीरें लगाई हुई थी, वेलकम आवर पाकिस्तानी फ्रेंड। मतलब एक आम सा आदमी जो उसको इस हद तक टीवी में ले गए। ये वो लोग थे कि इंडिया ने अपना पूरे पूरा जहाज ले गए थे जहाँ से उठा के, और इन्होंने वहाँ जहाँ उनके एटॉमिक लीक हुआ था वहाँ पर जाके खाना गरम गरम पका के उसको खिलाते थे, क्योंकि जापानीज गरम खाना पसंद करते। ये तीसरा। और श्रीलंका के अंदर भी एक आप देखें कि चूंकि पाकिस्तानियों ने उनको उस इंडियन चुंगल से निकाला था, यानी आप अंदाजा करें कि वो गुज़श्ता 40 साल 50 साल से लड़ते चले आ रहे हैं। टैमल्स को ये सपोर्ट कर रहे हैं और वो लोग कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। और आप हालत ये है कि उनके यहाँ राजीव गांधी ने मार इसलिए खाई, इस वजह से मारा इसलिए गया कि बनाए। तो श्रीलंका के अंदर भी एक ऐसी दोस्ती जो है अवाम की सतह पे वो जो बिल्ट हो जाती है कि नहीं, इन लोगों ने हमें कम्फर्ट दिया। अच्छा जी, तफसीलात लेते हैं। शफकत इमरान है हमारे गुजरांवाला के ब्यूरो चीफ हैं और इन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की, ये बड़ी खबर है आज की। अस्सलाम वालेकुम शफकत। वालेकुम सलाम उस्मान साहब। शफकत, आपने आज ये खबर ब्रेक की है कि जो प्रणता कुमार है उसके भाई ने फैक्ट्री मालिक भट्टी साहब को ये पेशकश की है कि अपने भाई की जगह उस फैक्ट्री के लिए खिदमात अंजाम देने के लिए तैयार है। कितनी बड़ी ये पेशकश है और इसके ऊपर फैक्ट्री मालिकान का क्या रद्द अमल था? फिर उन्होंने तफ्तीशी अफसरान को भी यकीन दहानी कराई है कि मैं पाकिस्तान आने के लिए तैयार हूँ, वहाँ खिदमात अंजाम देने के लिए तैयार हूँ। ज़रा बताइएगा इसकी सारी तफसीलात। जी बिल्कुल। आज ये फ़ोन जो है वो उन्होंने फैक्ट्री मालिक जो इजाज़ भट्टी हैं उनको फ़ोन करके किया, बात की। और ये बात बड़ी अहम है। और जिस तरह एक तो ये कि पाकिस्तान पर उन्होंने बड़ा एतमाद का इजहार किया, दूसरा तफ्तीशी इदारों पर बड़ा एतमाद किया और साथ ही फैक्ट्री मालिक से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो अपने भाई की जगह पर जो है वो काम करने के लिए आमादा है। ना सिर्फ उन्होंने कहा कि मैं खुद आमादा हूँ, बल्कि वो अपनी फैमिली के लोगों को लाना चाहते हैं। और साथ उन्होंने कहा अगर आपको लेबर की जरूरत है तो वो भी हम लेके आने के लिए तैयार हैं। तो ये इस तरह वो उन्होंने बाकायदा एक बड़ी लंबी फोन पे उनसे बात हुई। जो हमारे तक जो बात पहुंच सकी वो यही थी कि उन्होंने अपने भाई की जगह पर जो है वो बाकायदा अपने आप को दिया है कि मैं काम करने के लिए राजी हूँ, अगर आप ख्वाहिश रखते हैं तो मैं आ जाऊंगा, मुझे कोई ऐसी परवाह नहीं है। और दूसरा फिर तफ्तीशी जो वाक़े की तफ्तीश है उस मुतल्लिक़ उन्होंने सीनियर अफसरान से बात की और बाकायदा इत्मीनान का इज़हार किया कि केस डे बाई डे जो है वो बिल्कुल अपने अंजाम की तरफ जा रहा है। तफ्तीश जो है वो मुकम्मल होती जा रही है, क्योंकि ये बड़े तेज़ी से इसका चलान मुरतब होना है।
اور 25 دسمبر ڈیٹ دی گئی ہے افسران کی طرف سے. پولیس جو افسران ہیں انہوں نے کہا کہ 25 دسمبر تک اس کا چالان پیش کیا جائے. دوسرا یہ کہ ساتھ ہی جو دوسرے تفتیشی افسران ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہر صورت ہے ہم کوشش کریں گے کہ اسی ڈیٹ پر چالان دیا جائے. تو اس حوالے سے انہوں نے ایک تو تفتیش پر جو ہے وہ مکمل اطمینان کا اظہار کیا, بلکہ اسی فیکٹری میں اسی اپنے بھائی کی جگہ پر جو ہے وہ کام کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے, جس پر انہوں نے وارم ویلکم کیا فون پر جو فیکٹری مالک ہیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ جیسے ہی تفتیش کلیئر ہوگی تب ہم اس حوالے سے پھر دوبارہ جو ہے وہ بات کریں گے, اور انشاءاللہ ضرور اس پر جو ہے وہ بات ہوگی. اچھا, آپ نے ان کے بھائی سے بات کرنے کی کوشش کی جنہوں نے رابطہ کیا؟ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بات ہو جائے ان سے. اگر آپ کا ان سے رابطہ ہوا ہے ان کا کیا اس حوالے سے کہنا تھا, کب وہ پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں, میری فیکٹری مالک سے جو ہے وہ بات ہوئی ہے, تو ایک تو یہ کہ وہ ڈے ون سے میڈیا پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, لیکن جو بالکل انہوں نے بات کلیئر کی کہ ہاں جی بالکل ان کے بھائی کا مجھے فون آیا ہے, اور باقاعدہ انہوں نے جو ہے وہ اس جگہ پر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے اس حوالے سے, اور یہ بات تو درست ہے انہوں نے آن کی ہے, بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اپنی فیمیل ممبران جو ہیں وہ ان کو بھی لانا چاہتے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ جی بالکل ایسا ہی ہے, اہل خانہ کو بھی لانا چاہتے ہیں. اور اس حوالے سے جو میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ ہمیں مسلسل رابطے میں ہیں, تو ایک خوشی کی بات ہے کہ وہ پاکستان پر مکمل اداروں پر اعتماد کر رہے ہیں, پاکستان میں آنے کے لیے تیار ہیں, اور انہیں یہ ہے کہ ہم بالکل آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ جیسے ہی یہ ساری تفتیش کا عمل مکمل ہوتا ہے, کیس کا عمل مکمل ہوتا ہے, تو جلد اس پر جو ہے وہ کوئی فیصلہ کیا جائے. چلے جی, بہت شکریہ شفقت, آپ نے تفصیل سے بتایا. بات تو وہی ہے, وہ اعتماد کی بات. یہ اچھی بات ہے سر, بہت اچھی بات. اصل مسئلہ صاحب وہی بتا رہا ہے کہ جب قوموں کا زمانہ اگر یہی ایک کسی اور ایسی جگہ, مطلب فار ایگزامپل انڈیا کا بندہ ہوتا اور وہ اگر یہاں پر کام کر رہا ہوتا, جو کرتے بھی ہیں کافی جگہوں پہ, تو وہاں پر اگر وہ یہ سٹیپ لینے کی کوشش بھی کرتا نا, تو لوگوں نے نہیں لینے دینا تھا اس کو لان تان کرنے سے, تم کیا کر رہے ہو, کس طرح کی باتیں کر رہے ہو, یہ وہ, اور بھی میڈیا نے اس کے خلاف گفتگو شروع ہو جانا سب کچھ. لیکن چونکہ سری لنکا میں ہمارے لیے ایک بہت پازیٹیو ماحول ہے, آپ اندازہ کریں کہ سری لنکا ہی کو ریلیشن شپ کو تباہ کرنے کے لیے یہاں پر فائرنگ کی ان کی ٹیم کے اوپر, سری لنکا کے اس ماحول کو خراب کرنے کے لیے بار بار, اور واحد ٹیم تھی جو سب سے پہلے آئی کرکٹ کی بحالی کے لیے آئی بھی. تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ سری لنکا سے جو دوستی ہوئی ہے, اب اسی طرح ہماری نیپال کے ساتھ جو بلٹ اپ ہو رہی ہے, جو انڈیا, کیونکہ انڈیا جو ہے اس کی ہیجمونک صورتحال میں یہ چیز ہے کہ ریجن کے جو ممالک ہیں اب اس سے تنگ ہیں. بنگلہ دیش میں بھی اگر حسینہ واجد نہ ہوتی اور اس کی خاص قسم کی ایک دشمنی کی ایک صورتحال نہ ہوتی, تو وہ کبھی بھی, کیونکہ خالدہ ضیاء جو تھی وہ سمجھتی تھی کہ میرے خاوند کو جو تھا وہ ضیاء الرحمان کو انہوں نے انڈین آرم فورسز سے مروایا تھا, تو وہ انڈیا کے سخت خلاف تھیں, اور جب تک وہ رہی ہیں کبھی بھی انڈیا کی وہاں پر پنپ نہیں سکی, اور پھر انڈیا نے پوری کوشش کر کے پھر انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی ملا کے ان کو کھڑا کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اور جو کچھ چیز پک رہی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے اس کو اس وقت ان چند ممالک میں سے سمجھا جا رہا ہے کہ جہاں فنڈامنٹلزم اپنے عروج پہ آ چکی ہوئی, وہ سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں ایک دفعہ کبھی برسٹ ہوا تو اتنا برا ہوگا کیونکہ سنبھالنا بڑا مشکل ہوگا, اور جسٹ بیکاز آف دا انڈین پالیسیز. یہی صورتحال ہے کہ پاکستان کی جو سری لنکا کے ساتھ تعلقات ہیں, نارملی نہیں ایسا کوئی کرتا کہ تم اس جگہ پہ جا رہے ہو کہ جب ہمارا بھائی سیف نہیں تھا, جہاں پر تمہارا بھائی مارا گیا, دیکھو لاش کیسی اس کی جہاں پر آئی, کیا پتہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. وہ شخص جو ہے وہ یہاں پر آنا چاہتا ہے, یہ پاکستان کے لیے بہت گڈ سائن ہے, اور ایسا سائن جو ہے یہ بہت کبھی کبھی آتا ہے. ان لوگوں کے لیے بھی ایک جو ہے وہ افسوس کی بات ہوگی جو اس واقعے کو لے کر اور کمپین پاکستان کے خلاف چلاتے رہے, اور جو صفحے انڈیا نے جو شروع کیا یہاں پر بھی ہر طرح کے, یہاں پر بھی ہر طرح کے لوگ ہیں. کیونکہ دیکھیں پاکستان کے ساتھ ایک بات بتاؤں, جو اللہ اس کے رسول اور اس کا دشمن ہے, اس کے ساتھ ساتھ تو پاکستان کا خود بخود دشمن بن جاتا ہے. اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس نام سے ایک ملک کیسے دنیا میں موجود ہے, اور اسی لیے وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں اور سارے انڈیا کا ساتھ دیتے ہیں. چلیں یہ بریک لیتے ہیں جی, بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد آتے ہیں اور ذکر کریں گے شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کے لیے کیا نئی مشکل کھڑی. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز پر 16 ارب سے زائد کی منی لانڈرنگ اور ناجائز اثاثوں کے حوالے سے
ان کو مرکزی ملزم قرار دیا گیا اور ایف آئی اے نے ایک تفصیلی چلان پیش کیا ہے. اب اس کے بعد ہوگا کیا؟ کیا ایک بار مسلم لیگ نون کی قیادت تو یہ الزام عائد کر رہی ہے حکومت پر بھی، ایک بار پھر شہباز شریف صاحب کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے جانے کی سازش ہو رہی ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں. اور یہ صاحب اس سے پہلے بھی منی لانڈرنگ، اور 2 دفعہ تو شہباز شریف صاحب جیل جا چکے ہیں، ضمانت پر باہر ہیں. اب یہ جو شواہد پیش کیے گئے ہیں، لمبی چوڑی سنا ہے کہ کتنے پیجز ہیں جی؟ یہ تقریباً 4000 پیجز. 4000 پیجز پہ مبنی منی لانڈرنگ کے شواہد ہیں. کیا ہیں میں سر دیکھیں میں یہ کیس پورا صبح سے میں کیا کیس دیکھیں 3 مین ایکیوزڈ ہیں اس پورے کیس کے اندر، اور ایک ہے شہباز شریف صاحب، اور دوسرے ہیں حمزہ شہباز، اور تیسرے ہیں سلمان شہباز. اور تینوں جو ہیں یہ اس دوران کی یہ کیسز ہیں جس زمان میں یہ تینوں جو ہیں ایم این اے یا چیف منسٹر یا اس کے اندر اس کے ریلیٹڈ ہے، سرکاری حیثیت میں تھے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ 16 جو ہیں وہ کو ایکیوزڈ. یہ 16 کو ایکیوزڈ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان کے نام کے اوپر یہ اکاؤنٹ کھولے گئے، جنہیں محمد اسلم ہے، جس میں اظہر عباس ہے، غلام شبیر ہے، خضر ریاض نظر ہے، گلزار احمد خان ہے. 16 کو ایکیوزڈ. 6 جو ہیں اس کے اندر وہ ہیں فیسیلیٹیٹرز ہیں کہ جنہوں نے ان کو اکاؤنٹس کو مینج کیا اور سارا کچھ کیا. 64 جو ہے پروسیکیوشن وٹنس ہیں کہ جنہوں نے پورے کا پورا ڈیٹیل کو بتایا کہ یہاں سے پیسہ آتا تھا، یہاں سے جاتا تھا. 20 جو ہیں وہ اس کے اندر ریکارڈ وٹنس ہیں جو کہ بینکوں کے مینیجرز ہیں، باقی چیزیں ہیں. اور 2 جو ہیں ایکسپرٹس ہیں کہ جو دستخط ان کے جعلی ہوئے، کس نے کیے، کیسے کیے، سارا کچھ. کیس بہت مضبوط ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ 64 جب پروسیکیوشن وٹنس آئیں گے، ایک دن میں ایک وٹنس ہوا، اور اگر 1 مہینے کے بعد آپ کی پیشی ہوئی تو 64 مہینے تو آپ یہ نکال دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ کے آئیں گے 20 جو ہیں ریکارڈ وٹنس آئیں گے، وہ ایک دن وہ کہے گا میں ریکارڈ لے کے نہیں آیا، دوسرے دن کہے گا مجھے مہلت دیں، تیسرے دن کہے گا میں ابھی لا رہا ہوں، بینک کے مینیجر نے اپروول نہیں تھی. یہ چیز ہو، یہ جیسے ہمارے کیسز خراب ہوتے ہیں. اس کے بعد 16 جو کو ایکیوزڈ ہیں ان کی سٹیٹمنٹس ہوں گی 340 کے تحت. 3 میجر ایکیوزڈ ہیں، اس میں سلمان شہباز کو چلو نکال بھی دیا جائے، 2 ان کی ایک دن میں سٹیٹمنٹ تو نہیں دیں گے، چلے گی آخر چلے گی. تو یہ کوئی 3-4 سال کا لمبا چوڑا چکر جو ہے وہ مجھے لگتا ہے. اگر کورٹ جو ہے اس کو چلانا چاہے اس طریقے کے ساتھ، اگر آرام سے، اگر ڈیلی ڈے بیسس، کیونکہ یہ نیب کا تو کیس نہیں ہے، یہ تو بیسیکلی ایف آئی اے کا کیس ہے. ایف آئی اے کی کورٹ میں اور ہزاروں کیسز ہوتے ہیں، اسپیشلی ڈیزگنیٹڈ کیٹ کورس بنتی یا نہیں بنتی، لیکن کیس بہت مضبوط ہے. دیکھیں عثمان صاحب 16.0304 ملین جو ہے، یعنی 16.3 ارب روپیہ جو ہے. آپ مجھے یہ بتائیے، ایک جینون سی بات ہے کہ 16 ملازمین ہیں آپ کے بینکوں کے، ان میں وہ کوئی 15,000 تنخواہ لیتا ہے، کوئی 17,000 تنخواہ لیتا ہے. ان کے اکاؤنٹس کے اندر 1 ارب روپیہ، 2 ارب روپیہ، 3 ارب روپیہ کہاں سے جاتا ہے؟ اور جب ان سے پوچھا تو کہتے ہیں ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں. تو اس چھوٹی سی بات کو بھی اگر آپ ایکسپلین کرنے لگے تو کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا. اب یا تو یہ ہے کہ حمزہ شہباز اور یہ کہیں ہمیں کو پتہ نہیں تھا، اور وہ اٹھا کے ان کو بیچاروں کو سزا دے دیجئے. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ ان کا ٹرانزیکشن آگے کہاں ہوا، وہ بھی انہوں نے باقاعدہ جو ہے اس کے اندر انہوں نے یہ نکال لیا ہے کہ جو منی لانڈرنگ کا جو بیسک ایشو ہے، تقریباً 15 ملین US کے جو ٹی ٹیز جو ہیں وہ آئی ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ یہاں سے پیسہ جو ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے، اکٹھا ہو کے وہاں کسی نہ کسی طریقے سے پہنچتا ہے، پھر ٹی ٹی ہوتا ہے، اور پھر ٹی ٹی ہوتا ہے. اب وہ ٹی ٹی کا سورس جو ہے اس کے اندر اسحاق ڈار کو انہوں نے ایکیوز کیا ہوا ہے، وہ ٹی ٹی وہاں سے اس کو مینج کرتا ہے. اسحاق ڈار کے علاوہ سے جو نام بیسیکلی آیا ہے وہ آیا ہے بے نامی اکاؤنٹس، وہ کوئی خاص نام ہے صادقہ سید آف بحرین ود ہیلپ آف اسحاق ڈار. اب یہ عثمان صاحب مسئلہ سر یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے. اب نہ اس کو عمران، میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کم از کم، آج میں اس کا پڑھ رہا تھا بیان، میں چاہتا ہوں کل ہم چلائیں اس کو. لیکن ہوا نے اس نے کہا جب تک ہم ان لوگوں کو جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں، جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ چور ہیں، جن کے بارے میں جانتے ہیں ہم بدلے جانتے ہیں، جب تک ہم ان کو بغیر کسی وجہ کے جیل میں بند نہیں کرتے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. جب تک اس نے کہا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون تھوکتا کیسے ہے اور کون چلتا کیسے ہے. اس نے کہا یہ جو گارب کے اندر آپ چل رہے ہو، اور اس نے ملک اکٹھا کر کے دیکھا. اس نے جتنے لوگ دیکھا نا، ایک سمپل سی بات ہے، عام آدمی بھی یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ کرپشن ہوئی. لیکن اگر آپ اس نے کیس چلانا ہے تو پھر آپ تو بھول جائیں کہ اس پاکستان میں عمران خان وہ کچھ نہیں. آپ نے کئی لوگوں کو پکڑا، 8 مہینے 10 ایسے ہوتا ہے رکھا،
حمزہ شہباز صاحب کو پکڑا, شہباز شریف کو پکڑا, یہ تو کیا کیا؟ اس کی اصل وجہ یہی ہے نہیں تو کیا کہ نکلا؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, نیب کے ریفرنسز کئی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا بھائی, نیب کے ریفرنس آپ اٹھا کے دیکھ لیں. آپ 108 شہباز شریف صاحب کے گواہ ہیں, اور منی لانڈرنگ میں لندن کی عدالت ان کو بری قرار دے نہیں چکی وہ ہے. بالکل اور طرح کا کیس ہے عثمان صاحب. 108 ہیں, 3 ابھی تک اس میں سے بھگتے گئے ہیں. یہ کون کرتا ہے؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ کو یا تو آپ کو کلوز ٹائٹ کر کے اس ملک کو کم از کم 2 سال کے لیے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کم از کم ایک عام آدمی کو میں کہہ دوں, مجھے صرف چھوٹی سی بات ہر چیز کو چھوڑ دے شہباز شریف صاحب کی سب, یہ جواب دے دے کہ ان 16 لوگوں کے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آ گئے. یہ تو جواب دیں گے ان کا وکیل. بندے جواب دینا نہیں, بندہ جواب, عام آدمی بتا دے مجھے, جس کے گھر میں فاقے پڑتے ہیں, جس کے گھر میں روٹی نہیں ہوتی, جو بندہ صرف اس لیے اس بات کا مسئلہ ہے کہ وہ شریف کی فیکٹری کے ملازم ہے, اس کے گھر میں پیسے کیسے آ گئے. اور یہ بینک ٹرانزیکشن کی بات ہے, اب بڑے آرام قانون سے بڑے آرام سے نکل جائیں گے. سانوں کی پتہ, وہ دیکھو جی پتہ نہیں کی کاروبار کرتے ہوں گے جی, پتہ نہیں کون کتوں آندے ہوں گے جی, وہ جی سانوں پتہ کی جو سٹائل ہوتا ہے وہ تسی نہیں جانتے جی, چھوٹے چھوٹے لوگ بڑے کرمنل ہوتے جی, یہ فکرے ہوتے ہیں. اور جب ایکیوز وہاں تک چلے گا, پاکستان میں کیا دنیا پوری میں جو وائٹ کالر کرائم از اے موکری آف لا. میں شہباز شریف کی کوالٹیز اپنی جگہ, اس کی ایڈمنسٹریشن ایبلٹی اپنی جگہ, لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ یہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جس ایڈمنسٹریشن کو پتا ہوتا ہے نا کہ میرا چیف منسٹر یہ کر رہا ہے, ہم رہے ہیں ان کے سے اندر, اس کو آپ غصے سے یہ نہیں کہہ سکتے کرپشن مت کرو, واقعی سے آنکھیں نکال کے دکھاتا ہے. میں ایک بہت عجیب و غریب سین مجھے یاد ہے اچھی طرح, ایک پولیس کے بڑے افسر صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں سسپینڈ کر رہا ہوں کیونکہ حالات ایسے بن گئے. اس نے فون ایسے دکھایا تھا, اس نے کہا جائیں گے تو اکٹھے جائیں گے. تو یہ جو ہے نا کار اس لیے سکتے ہیں. عمران خان صاحب کا کیا مسئلہ ہے؟ عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے سارے کے سارے پارٹی, آج میں ان کی وجودین احمد صاحب کی ایک ویڈیو سن رہا تھا, انہوں نے ایک جگہ کہا, اس نے کہا عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے زندگی بھر خود اپنی جیب سے کچھ خرچ ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا ہے, انہوں نے کہا کہ تقریباً 30,000 روپیہ جہانگیر ترین ان کی ماہانہ خرچہ ہوتا تھا, پھر 30 لاکھ, پھر 50 لاکھ ہو گیا. پھر اور کرکٹ والے بھی یہی کہتے ہیں, اس نے کہا کہ مطلب لندن گئے ہیں, سارا خرچہ کبھی اس نے اٹھا لیا, اٹھا لیا کرتے ہیں, تو یہ سارے وہ اس فکرہ اس نے بڑے مزدار بولا. اس نے کہا آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس شخص کے جوتے کے تسمے بھی خود نہ خریدے گئے ہوں, وہ شخص کیسے ایماندار ہو سکتا ہے؟ تو ایک صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ آپ نے دیا. میں آپ کو بتاؤں ہمارے بیوروکریٹ میں اپرائٹ افسر کون ہوتے تھے؟ ایک افسر ہے, فیڈرل سیکرٹری لگا ہوا ہے, اس کے ساتھ اس کا دوست ہے, یہ ساڑھے پائن نے, وہ پائن پتہ کیا کرتا تھا, لوگوں کے کیس پڑھ کے کام کرتا تھا. اور یار پائن مسئلہ یہ ہے کہ بیٹے نے انگلینڈ داخلہ لینا ہے, وہ جی فکر کی دعوت, آپ کو بھائی کہا ہے آپ کے بیٹے کا داخلہ بھی ہوگا, گھر بھی میں بک کراؤں گا, وہ سارا اس کا خرچ. یہ آنیسٹ افسر ہوتے ہیں, کیونکہ اس نے وہ خرچہ جو ہے وہ کسی اور طریقے سے نکالنا ہوتا ہے. اچھا, مسئلہ سر یہ ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا ایکشن. مسئلہ سر ہے کہ جب آپ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر نیب والے کہتے ہیں کہ بھائی جان یہ پڑا ہے شہباز شریف کی فائل, یہ پڑی ہے فلانے کی فائل, ہم نہیں کرتے. مشرف کیوں فیل ہو گیا؟ جنرل امجد کو اس نے لگایا, اس نے 5 فائلیں نکالی جرنیلوں کی. مشرف نے اس کو بلایا, اس نے کہا جنرل صاحب آپ کی بیٹی کی شادی ہے. اس نے کہا کیسے کریں گے؟ کہا میں اللہ کرنے والا. نہیں اللہ نہیں, میں آپ کو 2 پلاٹ دیتا ہوں, ایک پلاٹ پہ گھر بنائے, ایک کو بیٹی کو. اب پتہ نہیں ہوا کیا کہ نہ ہوا, لیکن یہ بات انہوں نے اس وقت اخبار میں آئی تھی. اور کیونکہ یار بات ہے ابھی میں بات کر دوں گا تو کہیں ثبوت نکالو جی, یہ کرو جی وہ کرو. لیکن جنرل امجد نے چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ میں آپ کو خود ذاتی طور پہ 3 کیسز کے اندر میں پیش ہوا ہوں, ذاتی طور پہ بتا سکتا ہوں کہ کس لوگوں کو کیسے بچایا گیا تھا. ان کی فائلیں بنائی گئی تھی اور پھر وہ لوگ بعد میں چیف منسٹر بنے. یہ کمپرومائز ہے. چلیں کمپرومائز ہے تو بریک کا وقت ہے, اس پہ تو ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. اس کے بعد آئیں گے تو بلوچستان کے حوالے سے جو حق دو گوادر تحریک چل رہی ہے اس کے مطالبات آخر ہیں کیا, اور حکومت کن مطالبات کے ماننے پر رضامند ہوئی, اس پہ کریں گے بات بریک کے بعد.
नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हक दो ग्वादर के नाम से ग्वादर के अंदर गुज़श्ता एक महीने से कैंपेन जारी है, मुहिम जारी है, और इस पूरी मुहिम के रूह रवां हैं मौलाना हिदायतुर रहमान साहब, जो जमात इस्लामी बलूचिस्तान के नायब अमीर भी हैं, मुकामी रहनुमा हैं। और 10 दिसंबर को जितना बड़ा मुजाहरा वहाँ पे इन लोगों ने किया, कहा यह जा रहा है कि बलूचिस्तान की तारीख का बड़े मुजाहरों में था। लेकिन सवाल आज ये है कि इतने कुछ करने के बाद, इतनी रैलियां निकालने के बाद जो मुतालबात हैं इस तहरीक के, वो किस हद तक पूरे हुए हैं, वो डायरेक्ट मौलाना से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मौलाना, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बिल आखिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने नोटिस ले लिया है इतनी बड़ी रैली के बाद, किन लोगों की बात भी सुननी चाहिए, ये बड़े पुरअमन लोग हैं, निकले हैं अपने मुतालबात के हक़ के लिए, नोटिस लिया है, तो आप उस नोटिस पे मुतमईन हैं कि जब मसला हल हो जाएगा आपके मुतालबात मान लिए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका भी और मकबूल साहब का भी। लेकिन एक सबसे पहले मुझे इजाज़त है आपके चैनल की तवज्जो से मैं एक एहतजाज करूं। जी 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 बिस्मिल्लाह करें। एहतजाज ये है कि मैं 1 महीने से 10 दिसंबर को एहतजाज किया तो एहले बलूचिस्तान ने देखा कि हमारे उर्दू चैनल जितने थे, अक्सरियत के साथ उर्दू चैनल जो है वो इंडियन एक लड़की की शादी को दिखा रहे थे। हालांकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुहब्बे वतन हूँ, पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, इंडियन है। इंडियन को, इंडियन लड़की को दिखाने वाले वो क्या वो मुहब्बे वतन है या मैं हिदायतुर रहमान और बलूचिस्तान के लोग जो सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, ये मुहब्बे वतन नहीं है। उर्दू चैनल को पाकिस्तानियों को दिखाना चाहिए या इंडियन लड़कियों को दिखाना चाहिए? मैं एलियान बलूचिस्तान की तरफ से जितने उर्दू चैनल ने हमें कवरेज नहीं दी, इतनी एक इंडियन लड़की को दी। मैं एलियान गैरतमंद एलियान बलूचिस्तान की तरफ से सख्त एहतजाज करता हूँ। इससे उर्दू चैनल के मालिकान को बलूचिस्तान के अवाम से माफी मांगनी चाहिए। बेशक। मेरी पहली बात यह है। दूसरी नोटिस की दूसरी बात ये जो बताएं। आपने दूसरा नोटिस ये है कि हम तो मैंने देर आयत दुरुस्त आयत खुशामदीद भी कहा, लेकिन उम्मीद रखते हैं हम कि ये नोटिस भी बाकी नोटिसों की तरह ना हो, क्योंकि बहुत सारे जो नोटिसों की, ये 3 साल नोटिसों की तारीख है, ये बहुत बुरी और मायूस कुन है। जिन चीज के बारे में नोटिस लिया गया वो चीजें मजीद खराब हो गई हैं। मैं उम्मीद रखते हैं कि ये नहीं है हमारे समंदर में जो थोड़ी मोटी मछली मौजूद है, ये नोटिस के बाद वो भी खत्म हो चली जाए। उम्मीद रखते हैं कि ट्रॉलर माफिया को लगाम देंगे। हम उम्मीद रखते हैं, हम नाउम्मीद नहीं है, उम्मीद रखते हैं कि ये वज़ीर आज़म साहब के नोटिस के बाद प्रैक्टिकली तौर पर ग्राउंड में चीजें होती हुई नजर आएंगी। ठीक। अच्छा ये बताइएगा कि वहां पर पानी का सबसे बड़ा मसला है, मैंने वो बहुत पुराना देखा है, वो 3 कुएं ऊपर होते थे, या वो नीचे छोटा सा एक प्लांट होता था जो वहां आता था, वो इतना छोटा सा शहर होता था। अब ये बताइएगा कि आपको एक तो पानी का सबसे बड़ा मसला है, और वो ज़ाहिर बात है इतनी बड़ी आबादी को कैसे सप्लाई होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आवाम की पार्टिसिपेशन कितनी है, और आज तक ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप रही है बलूचिस्तान की, जो खुददार से लेके कोयटा तक और रसबेला तक चलती रहती है, उसने कोई साथ क्यों नहीं दिया? कोई आवाज, आपकी आवाज में आवाज क्यों नहीं मिला रहा? देखिए यही मसला है। या ग्वादर पोर्ट के बाद जो बुनियादी जो मसाइल हैं, जो ये रद्द अमल है, और साहब जुमे के दिन 10 तारीख को लाखों लोग, बिला मुबालिगा लाखों लोग जब निकले हैं, और लाखों, पूरे बलूचिस्तान तैयार है, पूरा बलूचिस्तान तैयार है। और मैं आपको यकीन माने 3 महीने के बाद जो है हम ये क्वेटा शहर में 10 लाख लोग जमा हो रहे हैं। 3 महीने के बाद 10 लाख लोग क्वेटा शहर में जमा होने जा रहे हैं। आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये बलूचिस्तान के लोग कितना उसके दिल जले हुए, दिलों में आग लगी हुई है कि ग्वादर पोर्ट हमारी तकदीर तब्दील नहीं कर सका। सी पैक की वजह से पूरे बलूचिस्तान को धोखा दिया गया। हमें ऑरेंज ट्रेन छोड़े, हमें ये ग्रीन बस छोड़े, हमें मोटरवे छोड़े, हमें सिर्फ सी पैक और ग्वादर पोर्ट की वजह से सिर्फ चेक पोस्टें मिली हैं। हमें टीचर नहीं मिले, डॉक्टर नहीं मिले, प्रोफेसर नहीं मिले। हमें आप बताइए, पानी की बात कर रहे हैं, ना पानी है, ना बिजली है, ना तालीम है, ना इलाज है। पूरा बलूचिस्तान ग्वादर से लेकर सुई और डेरा बुगटीक तक लोग मायूस हैं। हमें सिर्फ चेक पोस्टें मिली हैं, इन्हीं बेइज्जतियां मिली हैं, हमारे बुजुर्गों की बेइज्जतियां, हमारी माओ की बेइज्जतियां, हमें गालियां। लेकिन मौलाना, आपके कई
کئی مطالبات منظور بھی ہوئے ہیں، چیک پوسٹوں کا معاملہ تھا وہ ہٹائی بھی گئی ہیں، اور بھی میں ساری لسٹ دیکھ رہا تھا جس میں شراب خانوں کی بندش کا معاملہ تھا، فشنگ والا معاملہ تھا، بہت سارے تو آپ کو یقین دہانیاں بھی کی گئی ہیں۔ اب جو تھوڑے بہت رہ گئے ہیں وہ بھی تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی حل ہونے کو ہیں، تو مین چیز کیا رہ گئی پیچھے؟ حکمران صوبہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے۔ اچھا، مطالبات دیکھیں، ہمارا یہ دھرنا تسلیم کے لیے، قبول کے لیے نہیں ہے۔ تسلیم اور قبول ہی تو 70 سال سے کر رہے ہیں کہ میں مانتا ہوں جائز ہے، کہ مانتا ہوں عوام کا حق ہے۔ گراؤنڈ میں کچھ ہے، ٹرالر تو اب تک موجود ہیں، بارڈر مافیا موجود ہے، ڈرگ مافیا موجود ہے، مسائل اسی طرح موجود ہیں۔ اگر یہ موجود نہیں ہے تو ہزاروں لوگ جمعے کے دن 10 تاریخ کو 2 لاکھ کے قریب لوگ نکلے، کہ تفریح کے لیے تھے؟ جب ان کے مسائل حل تھے، نکلے کیوں ہیں؟ پرامن جمہوری آئینی انداز میں جب یہ نکلے، پریکٹیکلی کوئی موجود نہیں ہے۔ صوبہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے، اور وہ وزارتوں پہ اب تک لڑ رہے ہیں۔ روزانہ ایک وزیر ناراض ہے، روزانہ ایک ممبر ناراض ہے، وہ اپنے آپ کو منانے ہیں، ایک دوسرے کو منانے اور دعوتیں کھلانے میں مصروف ہیں۔ بلوچستان کے عوام کی طرف ان کا کوئی نظر نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ بنیادی بڑے مسائل کیا ہیں؟ ایک تو پانی کا ہے، پھر آپ کے پاس چیک پوسٹوں کا ہے، ٹرالر کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ باقی ظاہر بات ہے اور بھی پورے علاقے کے اندر، میں تو خود ابھی پچھلے دنوں گیا ہوتا، ایک مطالبہ یونیورسٹی کے قیام کا ہے، شراب خانوں کا ہے، اور ترقی تو نام کی تو کوئی چیز سچی بات ہے، صرف چند سڑکیں بنانے سے، اور وہ بھی جو مناسب تھیں اس کو کوئی نہیں ہوئی۔ بلوچستان کو تو اس سے کوئی فائدہ اس طرح کا نہیں ہوا۔ آپ یہ بتائیے گا کہ فوری طور پہ جو چند بڑے اقدامات ہیں وہ کیا کیا جائے، تاکہ ہم کل بھی ہم اس پہ انشاءاللہ پروگرام کریں اور ان مطالبات کو رکھیں، چند بڑے جو ہیں۔ بڑا یہ کہ سمندر ہمارا 750 کلومیٹر ساحل ہے بلوچستان کا، اس کی آبی حیاتیات کی تحفظ کیا جائے، ٹرالر مافیا انلیگل فشنگ کرنے والوں کو لگام دیا جائے، تاکہ لاکھوں ماہی گیر، دیکھیں لاکھوں ماہی گیر، حکمرانوں کا کام ہے روزگار دینا، یا لاکھوں ماہی گیر خود روزگار کر رہے ہیں، ٹرالر مافیا کی سرپرستی کر کے لاکھوں ماہی گیروں کا معاشی قتل عام کر رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں فاقہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور بارڈر ہمارے 5 ضلع، اوریا صاحب تو ظاہر ہے پورا ہم سے زیادہ علم بھی یہ جانتے ہیں، 5 ضلع ہمارا انحصار ایران سے، ہمارے رشتہ داریاں ہیں، ہمارا کاروبار ہے، تو بارڈر کو ذرا سے آزادانہ پرامن ماحول فراہم کیا جائے۔ اسی طرح چیک پوسٹوں میں ہماری تذلیل ختم کی جائے۔ اسی طرح منشیات کے اڈے ہیں، 10 لاکھ نوجوان بلوچستان میں منشیات میں لت پت ہو چکے ہیں، یہ کیا جائے۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، اور اسی طرح صحت کی سہولیات نہیں ہے، ہیلتھ کی، یہ ہمارے تعلیم کی صورتحال برا ہے، پانی انسان اور جانور ایک ہی تالاب میں پانی پیتے ہیں، یہ ہمارے بنیادی انسانی حقوق کے جو مسائل ہیں ہمارے، یہ بلوچستان میں ناپید ہیں۔ صرف ہمارے حکمرانوں کے پاس سہولیات 100% ہے، وزراء کے پاس 100% ہے، وہ کرپ پتی اور اپتی بن گئے، باقی بلوچستان کے عوام غریب ہیں، غریب تک جا رہے ہیں۔ اچھا یہ جو گرک گراوک اور تم والی جو ایرانی پوسٹیں تھی، یہاں پر ہوا کیا ہے؟ اچانک اتنی سختی کیسے ہوگی؟ اس کی کوئی وجہ بتائیں گے آپ؟ چیک پوسٹوں پہ نہیں، یہ جو ایران کے بارڈر پہ جو تمپ کا بارڈر ہے، گرک کا بارڈر ہے، گراوک کا بارڈر ہے، اس نے جو بارڈ لگایا ہے، بارڈ لگایا کہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں، بارڈ لگایا ہر جگہ، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سیکیورٹی کا بندوبست کریں، کوئی دہشت گرد نہ آئے نہ جائے، منشیات نہ آئے نہ جائے، یہ ہم بھی چاہتے ہیں، لیکن دیکھیں جب تک متبادل روزگار آپ فراہم نہیں کریں گے، لاکھوں لوگ اس بارڈر کے کاروبار سے منسلک ہیں، اب روزگار دے تو نہیں رہے، روزگار تو چھیننے کی بھی آپ کو یہ آئینی حق نہیں ہے۔ آئینی حق تو آپ کا یہ کہ روزگار دو، یہ نہیں ہے کہ آپ روزگار چھین لیں۔ ہمارے حکمران بدقسمتی سے روزگار چھینتے ضرور ہیں، دیتے نہیں ہیں۔ اچھا مولانا یہ جو راداری سسٹم ہوتا تھا، یہ جو پنجگور کا ڈی سی دیا کرتا تھا، خران کا دیتا تھا، چاغی کا دیتا تھا، پھر نیچے گوادر کا، پھر اس پر تربت کو کیچ اس کا دیتا تھا، یہ راداری سسٹم ابھی تک ہے یا کہ نہیں؟ وہ تو خیر بہت تھوڑا سا ہوتا تھا اور کاروبار اس کا ختم کر دیا بالکل۔ تھوڑا اب تک ہے، راداری سسٹم ہے، لیکن وہ افرادی لوگوں کو خوشی غمی میں تھوڑا اجازت دیتے، وہ بھی ذلت کے ساتھ، وہ بھی ہمارے ایف سی والے وہاں موجود ہیں، ایک راداری دیتے ہیں، 10 گالیاں دیتے ہیں۔ مولانا بہت شکریہ، امید ہے کہ حکومت آپ کے مسائل پر توجہ دے گی، اور خاص طور پر عمران خان صاحب کا یہ نوٹس بھی جو ہے اس پر عمل ہوگا، اور آپ کے جو خدشات ہیں اللہ کرے کہ وہ غلط نکلیں۔ برحال یوریہ صاحب ایک جو بات کہی ہے، دیکھیں میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں۔
میں نے ملیشیا کو بھی دیکھا ہے، وہاں لوگوں کو دیکھا ہے۔ بلوچستان میں عزت نفس سب سے اہم ترین چیز، یہ ہر جگہ سب سے اہم ترین، ہر جگہ نہیں، بلوچستان میں ہر جگہ، بلوچستان کچھ پنجاب میں کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، یہاں آپ ایس ایچ او کو ایس پی گالی دے دیتا، وہاں نہیں دے سکتا۔ یہ میں نے دیکھا نا، میں خاص طور پہ پاکستان کے آرمی چیف کو بھی باقی ایٹ لیسٹ وہاں پر جو پوسٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو کم از کم یہ دیکھیں کہ یہ ماحول مختلف ہے، بالکل مختلف ہے، بہت عجیب و غریب، ذرا سے پیار سے، یہ سارے میں کہتا ہوں پیار سے آپ کہیں بلوچ آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن ایک بات جو انہوں نے کی، پاکستانی ہے، پاکستان کے آئین کو، اور جو انہوں نے کہا ہے، اور یہ بات یہ 2 دفعہ ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ انہوں نے اس کی دکھائی تھی، شادی دکھائی تھی، وہ جو اپنا ثانیہ مرزا کی، شعیب ملک کی شادی دکھائی تھی، اور ڈاکٹر اسرار کا جنازہ نہیں دکھایا تھا لوگوں نے۔ یہ پاکستان کا اردو چینل ہے تو صحیح اس قسم کے نا۔ چلیں جی، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ پھر نئے موضوعات کے ساتھ، خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا۔